अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में कुछ सरगर्मियाँ भी हैं, सरगोशियाँ भी हैं। सरगोशियाँ क्या हैं, सरगर्मियाँ क्या हैं, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, इन पर बात करेंगे। और फिर सिंध हाउस में जो हुआ हमला है उसके हवाले से आपको एक मुख्तलिफ एंगल से कुछ चीज़ें बताएंगे। नाज़रीन, आज और फिर आपको एक और अहम बात ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर गई। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ हुआ तो हस्ब मामूल पीटीआई की जानिब से एक एग्रेशन जारी था। सियासतदान हैं, सियासी जमात है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, उनका हक भी है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। लेकिन जब ये हक एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो जुर्म की जानिब चीज़ें मायल होना शुरू हो जाती हैं, माशरे को अदम इस्तेकाम का शिकार करती हैं, तशवीश का शिकार करती हैं, और फिर माशरे में सियासी तकसीम को गहरा करती हैं और मुतशद्दद करती हैं। यही चीज़ आज हमने देखी। सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो हमने एक बार फिर सीधा उसकी सूरत हाल चेक की और पता ये चला कि जो सिंध हाउस में हुकूमती अरकान थे जो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ आए थे वो अब वहाँ नहीं हैं। गुज़िश्ता रात ही वहाँ से कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोगों ने एक रात गुजारी और उसके बाद आज वो किसी होटल में मुंतकिल हो गए। इस्लामाबाद में 3-4-5 होटल हैं, कोई ऐसी अचंभे की बात भी नहीं है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान के नाक़िद हैं, पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, और वो शायद तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन पीटीआई के नाक़िद हैं और वो अपने अपने लॉजेस में मौजूद हैं। पार्लियामेंट के जो लॉजेस हैं उनके पार्लिमानी लॉजेस, उसमें वो मौजूद हैं। लेकिन फिर ये ख़बरें आना शुरू हुई कि घिराव किया जाएगा और लोग आएंगे और पुलिस आएगी, एक्शन होगा सिंध हाउस पर। तो खैर एक्शन तो ना हुआ, लेकिन बाद सिंध हाउस पर पीटीआई के वर्कर 2 एमएनएस के साथ चढ़ दौड़े और उन्होंने सिंध हाउस का जो सीएम एनेक्सी और गवर्नर्स एनेक्सी का गेट है उसको उन्होंने तोड़ दिया। और बाद में तासुर ये दिया जैसे गेट का अपना कसूर था जी, लोग तो नहीं तोड़ना चाहते थे, बस गेट का कसूर था, इसलिए जो है वो गेट टूट गया। फिर शेख रशीद साहब को से रब्ता किया गया। शेख रशीद साहब ने फौरी तौर पर ये बताया कि उन्होंने आईजी को से बात की और ऐसे मामला नहीं चल सकता, मुल्क जो है इंतशार की जानिब जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि मैंने आईजी को इन एमएनए समेत तमाम लोगों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। 15-20 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 2 एमएनए भी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें थाना मुंतकिल कर दिया गया, एक थाने में थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो इलाका सेक्रेटेरिएट थाने की हदूद में आता है। और उसके बाद फिर अचानक एक गेम पलटी और शहबाज गिल साहब जो रोज़ाना पता नहीं किस किस्म की अखलाकियात की बात करते हैं, वो गालम गलौज करके दूसरों को कहते हैं कि जी आपको गालम गलौज नहीं करनी चाहिए, और मेरिट, इंसाफ और कानून और अखलाकियात पता नहीं क्या क्या रोज़ाना दर्स देते हैं। वो गए थाने और जाके अपने दोनों एमएनएस को छुड़ा कर ले गए और उन्होंने मीडिया के सामने ये तस्दीक की। उन्होंने कहा कि शख्सी ज़मानत पर इनको लेकर जा रहा हूँ। और बाद में उसकी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में एक तो उन दोनों एमएनएस का नाम नहीं, और फिर उसी एफआईआर में कानून ये कहता है कि इस तरह का हमला किसी सरकारी इमारत पर वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात नहीं लगाई गई। अब ये तो है पीटीआई हुकूमत का एक बयानिया। एक जानिब वो लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और दूसरी जानिब खुद जब ये करेंगे तो उस पर तो क्या कहा जा सकता है कि आप मियाँ मंगते बाहर खड़े दरवेश, बस इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। नाज़रीन, इस दरमियान में और चीज़ें भी रूनुमा होती रहीं। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको ख़बर दी थी कि एक अहम वफाकी वज़ीर अहम शख्सियत से मिले थे और उन्होंने कुछ दरमियान में एफ़र्ट्स भी की, और उन एफ़र्ट्स का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन उसका अभी तक तो कोई नतीजा बज़ाहिर तो नहीं निकला। लेकिन फिर ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश थी, सरगर्मियाँ जारी थीं। एक ख़बर उसमें यह भी ज़ेर गर्दिश थी कि जनाब एक अहम वफाकी सेक्रेटरी जो है वो दुबई गए थे और वो जाकर गालिबन इसहाक डार साहब से मिले हैं। इस खबर की इसहाक डार साहब से तस्दीक नहीं हो सकी,
ان فیڈرل سیکریٹریز سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ خبر مارکیٹ میں ہے، اور بھی بہت ساری سرگوشیاں مارکیٹ میں ہیں۔ لیکن ایک اہم سرگوشی جو گزشتہ رات سے چل رہی تھی اور نہ جانے کیوں وہ چل رہی تھی کہ جی وزیر اعظم صاحب شاید استعفیٰ دے دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ کیوں دوں گا، میں آخری حد تک جاؤں گا، لڑوں گا، اور اسی ماحول کو آگے پروان چڑھایا جا رہا ہے ان کے ساتھیوں کی جانب سے بھی، اور اخلاقیات کے جو مدرس ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کی جانب سے بھی مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت کا اس درمیان میں بیان آیا، اور ان کے بیان نے جو اسی وزیر اعظم کے ان الزامات کے حوالے سے تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستانی تاریخ کی پہلی تحریک عدم اعتماد ہے جس میں پیسہ نہیں چل رہا، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ اب حالات اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ادھر یا ادھر لوگوں کو اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جانا ہے، بچاؤ یعنی سیاسی بچاؤ مستقبل کے حوالے سے۔ تو یہ ابھی چیزیں چل ہی رہی تھی کہ یہ بھی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اراکین کو نوٹس جاری کرے گی۔ بعد ازاں وہ نوٹس جاری بھی کر دیے، 13 ارکان کو اسد عمر صاحب نے نوٹس جاری کیا، اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ وضاحت کریں اور 1 ہفتے میں واپس آ جائیں، معافی مانگنے، وضاحت کریں، ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب جو ڈیفیکشن لا ہے، ڈیفیکشن لا تو بہت واضح ہے، گو کہ اس کے بارے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی مزید تشریح کے لیے ہم جائیں گے عدالت، سپریم کورٹ سے جائیں گے ایک ریفرنس لے کر، ریفرنس صدر مملکت بھیجتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی ریفرنس کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آج اس 63A کی تمام دفعات کو دوبارہ پڑھا ہے۔ اس میں یہ بہت واضح ہے کہ ڈیفیکشن ہوگی اف اس میں انگریزی کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو پارلیمانی اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ خط لکھ کر ان کو یا تجویزی طور پر آگاہ کرے گا کہ یہ پارٹی پالیسی، اور 3 معاملات: اسپیکر کا انتخاب یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد، قائد ایوان کا انتخاب اور اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور تیسرا فائنینس بل اور بجٹ۔ ان کے علاوہ پارٹی پالیسی کے خلاف جایا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان 3 معاملات پر جو ہے وہ آئین واضح ہے کہ جب اگر ممبر ووٹ کرے گا یا اپنا ووٹ ایبسٹین کرے گا، یعنی ووٹ دے گا نہیں، تو اس صورت میں قائد ایوان یا پارلیمانی لیڈر یا ایز دا کیس میں بھی جو بھی انچارج ہو، وہ خط لکھے گا اس ممبر کو اور اس سے وضاحت طلب کرے گا۔ 20 دن اس میں یہ معاملہ طے پانا ہے، وہ وضاحت اگر حکم دے دیتا ہے تو اور اس پر لیڈر پارلیمانی رہنما جو ہے یا قائد ایوان اگر ان کی پارٹی کا اور قائد حزب اختلاف کی پارٹی کا ہے، تو قائد حزب اختلاف کی صورت میں جو بھی لیڈر ہے وہ اگر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف ڈکلیریشن جو ہے وہ ارسال کرے گا اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور 2 روز کے اندر اندر اسپیکر قومی اسمبلی اسے الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن پھر اگلے 10 روز میں تقریباً اس کا فیصلہ کرے گا یا 20 روز میں۔ اب یہ اس کی قانونی پوزیشن ہے، بہت واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ اف ہی ووٹس اور ایبسٹینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووٹ ڈالا جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اب اس میں مزید کس تشریح کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی تشریح کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس تشریح کے لیے وہ ریفرنس لے کر جائے گی سپریم کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ سے رائے مانگے گی۔ اس درمیان میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ آج اپوزیشن کے رہنماؤں کا ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد نوید قمر، سردار ایاز صادق اور شاہدہ اختر علی صاحبہ یہ اسپیکر سے ملنے گئے۔ وہ وہاں اسپیکر آفس پہنچے تو پتہ چلا کہ اسپیکر صاحب تو بنی گالہ کی میٹنگ میں ہیں، اور پھر وہ سیکریٹری اسمبلی سے ملے اور ان کو جا کر وہ نوٹس سرو کرائے ہیں ایک، اور اس کے بعد سردار ایاز صادق نے اور نوید قمر صاحب نے اور شاہدہ اختر علی صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے اسپیکر کے حوالے سے جو لیٹر دے دیا سیکریٹری کو، سیکریٹری پر بھی واضح کر دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملات بہت واضح ہیں، اور اس میں اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کی گئی تو آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ بہت سنجیدہ دھمکی کے طور پر اس کو لیا گیا ہے۔
اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد چند گھنٹے گزرے ہوں گے کہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اسپیکر معاف کیجیے گا سیکریٹری قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ کا ایک نوٹس جو ہے وہ ارکان کو بھیج دیا. اس نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اور اس نوٹس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد منسلک بھی ہے, لفٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن منسلک ہے, تاکہ ارکان یہ دیکھ لیں کہ نوٹس میں کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے. پھر گزشتہ روز اعجاز سید کی یہ خبر تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ جی میں جتنا چاہے لمبا لٹکا لوں ایک دن کے اجلاس کے بعد, تو ان کی تردید آ گئی ہے. اعجاز سید نے کہا میں اپنی خبر پر قائم ہوں, سے اسپیکر نے چلتے چلتے بات کی تھی, اس کی وضاحت اسپیکر صاحب کی جانب سے آ گئی. پھر ابھی یہ ساری چیزیں جاری تھیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ خبر فراہم کی گئی کہ 4 بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اور ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر سے ملے. یہ ملاقات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ او آئی سی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس وقت امن و امان کی ذمہ داری چونکہ فوج نے لے رکھی ہے اور واضح اعلان کیا ہے کور کمانڈر کانفرنس نے, تو اس کے معاملہ ڈسکس کرنا آرمی چیف کا وزیر اعظم سے بعید قیاس بات بھی نہیں ہے اور جس میں کوئی سیاست بھی نہیں ہے. لیکن پھر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ خبر پھیلائی گئی کہ 3 اہم سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملی ہیں. اب پہلے تو یہ کہا گیا کہ 4 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے, پھر یہ تاثر دیا گیا ذرائع کے ذریعے کہ وہ آرمی چیف سے ملی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. سرگوشیاں تھیں کہ جناب ثالثی کی درخواست کی گئی ہے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں جو سرگوشیاں تھیں ان میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ثالثی کی درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہے. جب یہ خبریں چل رہی تھی تو اس دوران میں یہ بھی چل رہا تھا کہ شہباز گل صاحب تھانہ سیکریٹریٹ آ کر اپنے لوگوں کو چھڑا لے گئے ہیں, دونوں ایم ایل ایز کو, تو ثالثی تو ایسے ممکن نہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جن سے ثالثی کی درخواست کی گئی انہوں نے بھی ایک روڈ میپ دے دیا ہے, اور اس درمیان میں ہماری ایک اپوزیشن کے 2 اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو واضح طور پر یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ایک بار پھر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ساتھ ہی ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تحریک عدم اعتماد واپس ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں. مسلم لیگ نون نے خاموشی سے 23 مارچ کے پلان کو 25 مارچ پہ بدل دیا, یعنی وہ 24 کو لاہور سے چلیں گے, رات جیلم میں گزاریں گے, 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے اور 26 مارچ کو پنڈی پہنچیں گے اور 27 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے. یہ سارا پلان آیا. اور پھر اس درمیان میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سرگوشیاں بھی جاری تھیں کہ اپوزیشن کے رہنما بھی آپس میں مل رہے ہیں. بہرحال یہ اس کی تصدیق ہو گئی بعد میں کہ اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں آصف زرداری کے ساتھ زرداریہ اس میں ہوئی, یہ بنی گالہ کی میٹنگ کے بعد ہوئی. اب ان میں ظاہر سی بات ہے لیٹ ختم ہوئی تو خبر آتے آتے ذرا وقت لگتا ہے, تو کل آپ کو بتا سکیں گے کہ اس میں کیا ڈسکشن ہوئی. لیکن بہرحال یہ ملاقاتیں اس ملاقات کے تناظر میں جو پی ٹی آئی پھیلا رہی تھی, جو تاثر اس کے تناظر میں بہت ہی اہم ہے. اس دوران میں یہ آپ کو ضرور بتا دیں کہ مسلم لیگ نون نے ہاتھ کیا کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا 3 روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے سوات میں تقریر کی اور سیدھا اس کا نام لیا کہ وہاں ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگی ہے. آج بھی وہ دہرایا جاتا رہا پی ٹی آئی کی جانب سے. اور پھر شیخ رشید نے ایک درفنتنی چھوڑی کہ گورنر راج لگایا جا رہا ہے. گورنر راج کے حوالے سے گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنر راج کے حالات نہیں ہیں, وہ آئینی دفعات پڑھنے کے بعد ہی بتایا تھا. آرٹیکل 232 233 234 اس حوالے سے بہت اہم ہے, ان کو تفصیلی پڑھنے کے بعد بتایا تھا. لیکن پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اس خیال سے کہ شاید اگر گورنر رول لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے یا کسی ہائی کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو کنٹرول گورنر کے پاس چلا جائے گا. تو ہو سکتا ہے پھر گورنر اسلام آباد پولیس کی مدد لے لے. تو ان ارکان کو کچھ کو تو گزشتہ رات ہی منتقل کر دیا تھا, اور ان میں سے کچھ آج منتقل ہو گئے, کسی ہوٹل میں منتقل ہو گئے, کسی اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے. پیپلز پارٹی کے اراکین البتہ سیدھا اس میں موجود تھے. جب یہ بیعت توڑا گیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے چند اراکین سیدھا اس میں موجود تھے. مسلم لیگ نون کے اراکین بھی اب سیدھا اس میں نہیں ہیں,
وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر، محفوظ ٹھکانوں پر موجود ہیں، اور ان کو تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کل جب یہ تمام افواہیں پھیلائی جا رہی تھی گورنر ہاؤس کی، تو اس دوران میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو سے اور زرداری صاحب سے یہ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ میڈیا کے سامنے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو لایا جائے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک لسٹ بنائی اور بلاول بھٹو زرداری سے یہ کہا کہ اعتماد کے لوگوں کو لے جایا جائے گا، فکر نہ کریں، کسی کو میرے ساتھ کر دیں۔ اور اس کی تصدیق جانے والوں نے کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ چاہیں تو وضاحت کر سکتی ہیں۔ میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی، وہ حسب معمول جواب نہیں دیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے چند آنکھ کے تارا جو رپورٹرز ہیں بس انہیں کو جواب دیتی ہیں۔ تو جانے والوں نے تصدیق کی کہ مریم اورنگزیب نے ارینج کیا، اور شکیل انعام میمن چونکہ سندھ کے ایم پی ہیں تو ان کی مدد لی، اور چند مخصوص رپورٹرز جو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں، مریم کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، وہ ان کو لے گئیں، کچھ اینکرز کو لے گئیں۔ پیپلز پارٹی کے بیٹ رپورٹرز کو باہر رکھا گیا، آؤٹ رکھا گیا، اور پیپلز پارٹی کے جو دونوں سیکریٹری اطلاعات ہیں پارلیمنٹیرینس کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ دونوں یہ کہتے رہے، انہوں نے میرا بھی نام دیا، نادر برمانی صاحب کا بھی نام دیا، ایک انتظار حیدری صاحب کا نام دیا، ایک دو اور کا نام دیا، لیکن شاید انہوں نے مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اس پر پیپلز پارٹی بیٹ رپورٹرز نے پچھلے 24 گھنٹے میں بہت شدید، بلکہ 28 گھنٹے میں 30 گھنٹے میں بہت شدید احتجاج کیا، پیپلز پارٹی کی قیادت کو اعلیٰ سطح تک یہ ریئلائز کرایا۔ گزشتہ روز کور کمیٹی میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بہت شدت سے یہ احساس دلایا گیا۔ آج سندھ کے وزراء کی پریس کانفرنس کا بھی بائیکاٹ ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسے اتحادیوں کے ساتھ چلا جائے گا جو ایک چھوٹے سے معاملے پر بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ کل آپ کو طریقت اعتماد کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کے رولز ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے۔ خدا حافظ۔